अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटल मेथड। बेसिकली साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं? साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट करने का सबसे जो बेसिक मकसद है वो ये है, जो भी वेरिएबल्स हैं हमारी, उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है कि साइकोलॉजी में जो वेरिएबल की टर्म यूज़ की जाती है उसका मतलब क्या है? वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, उर्दू में इसको मुतगय्यर कहते हैं, और वो शायद जो तब्दील हो सके मुतगय्यर कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तजर्बाती तरीका जो है वो किया कैसे जाता है। ठीक है, तजर्बाती तरीके की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा साइंसी तरीक़ेकार है। ठीक है, ये काबिल एतबार है, यानी कि रिलायबल है और वैलिड है। ठीक है, जब से नफ्सियात ने साइंस का दर्जा हासिल किया है तब से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम इसमें बेसिकली प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड क्या है कि आप एक मफरूज़ा बनाएंगे। मफरूज़ा क्या होता है? एनी टेंटेटिव और कंजेक्चुरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि एनी टेंटेटिव और कंजेक्चुरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वो चीज़ मफरूज़ा वो चीज़ है जो कि किसी चीज़ का फर्जी हल पेश कर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है तजर्बाती डिज़ाइन कि आप किस तरीके से तजर्बा करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि मुतगय्यरात। ठीक है, आपकी स्टडी में मुतगय्यरात कौन कौन से हैं, हर वो जो चीज़ जो तब्दील हो सके। आज़ाद मुतगय्यर होता है, ताबी मुतगय्यर होता है, ठीक है, जो कि बेसिक वेरिएबल्स हैं, और कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारी स्टडी के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि तजर्बाती और कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, कि जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं तजर्बे के। फिर तजर्बाती सामान है, ठीक है, कि किसके ज़रिए आपने तजर्बा करना है। फिर मुंज़बित शराइत हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको स्टडी के दरमियान जो है वो कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर लास्ट में रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स हैं जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वन वेयर द वेरिएबल्स कैन बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल। कि जब एक्सपेरिमेंट एक ऐसा तरीक़ेकार है कि जिसमें जो भी हमारे मुतगय्यरात होते हैं हम उसमें तब्दीली लाते हैं ताकि उनका जो असर है वो ताबी मुतगय्यर के ऊपर देखा जा सके। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसकी दो किस्में हैं। एक वो तजर्बा है जो कि लैब के अंदर किया जाता है, इसलिए लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कहा जाता है। और एक वो तजर्बा है जो कि फील्ड के अंदर किया जाता है, इसलिए उसको हम फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। किसी भी तजर्बे के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि एक मसला दरपेश होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड को कटेल किस तरीके से डिफाइन करता है कि इट्स अ सीरियल प्रोसेस इन विच एक्सपेरिमेंटर sets the condition of observation, isolates the facts to be observed, manipulates and controls the relevant variables in a set and controlled conditions। के इसमें जो तजर्बाकार है वो कुछ चीज़ों का मुशाहिदा करता है, ठीक है, और कुछ मुतगय्यरात में तब्दीली लाता है। ठीक है, मुंज़बित कुछ मुतगय्यरात को कंट्रोल करता है, ठीक है, ताकि जो है उनका असर जो है वो मुंज़बित शराइत के तहत देखा जा सके। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीरियल प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। सेट द कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेशन कि हमने किस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके लिए हम एक लेबॉरेटरी में सेटिंग करते हैं। आइसोलेट द फैक्ट्स टू बी ऑब्जर्व, जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि पेपर करने से पहले बच्चा कितनी एंजाइटी का शिकार होता है, तो हम एक पूरी सेटिंग बनाएंगे जिसमें बच्चों का पेपर होगा। ठीक है, और पेपर होने से पहले हम उनकी एंजाइटी को मेजर करेंगे। मैनिपुलेट द रेलेवेंट वेरिएबल्स के जैसे आपने पेपर लेना शुरू किया तो ज़ाहिर है कि ये आपने वेरिएबल में तब्दीली लाई। ठीक है, और फिर देखते हैं हम कि आया उनको एंजाइटी होती है या नहीं होती, तो वो इसका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी सेट एंड कंट्रोल कंडीशंस की ज़ाहिर है कि ये एक मखसूस सेट है कि हम इस वक्त तजर्बा किस में कर रहे हैं, हम
امتحانی حال میں تجربہ کر رہے ہیں، اور کنٹرول کنڈیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی تمام چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں، صرف تجربہ گاہ میں ایک جو ہے وہ پیپر کی سیٹنگ ہم نے اس مثال میں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اسی طرح سے باقی چیزوں میں بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اسٹیٹنگ دا پرابلم، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کسی بھی مسئلے کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہونا چاہیے جس کی جانچ پڑتال کرنی ہو. ایک صحیح مسئلے کے چناؤ کے بعد اس کے متعلق مفروضہ تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فرضی حل ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم پرابلم کو اسٹیٹ کریں گے یعنی کہ ڈیفائن کریں گے، تو پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ سالویبل یا ٹیسٹیبل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. مفروضہ یا مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ سالویبل ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے اور اس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں. آنسریبل ود دا ٹولز پریزنٹ، کہ جو بھی آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں ان کے ذریعے ان کا جواب نکالا جا سکتا ہو. The problem may be concerned with any aspect of behavior, whether it is judged to be important or trivial. ٹھیک ہے، مطلب اس کا تعلق آپ کے طرز عمل کی کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہم اس کو ضروری سمجھیں چاہے ہم اس کو اتنا ضروری نہ سمجھیں، لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ ہمارے طرز عمل یعنی بیہیویئر کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے تو ہمارا اس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے. سورسز آف پرابلم کیا ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے پاسٹ میں کوئی ریسرچ کی ہو اور اس میں ہمیں کوئی فائنڈنگز میں سیٹسفیکشن نہ ہوئی ہو یا کوئی اور چیز ہمیں فائنڈ آؤٹ ہوگی ہو، تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یا پھر آپ جنرل ریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک ملتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری انٹرسٹ کا ہے، اس کو مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے. این ایکسپیریمنٹر میں سلیکٹ پرابلم آف ہز اون انٹرسٹ، کہ آپ خود جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹاپک پر جو ہے وہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ چیز پسند ہے، اس وجہ سے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پہلا اسٹیپ تھا پرابلم میں ہم نے بات کی کہ وہ سالویبل ہونا چاہیے، ٹیسٹیبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے بات کی کہ وہ جو ہے آنسریبل ہونا چاہیے، جو ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں اس کے ذریعے اس کا آنسر نکل سکتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق کسی بھی اسپیکٹ آف بیہیویئر سے ہو. پھر اگر ہم سورسز آف پرابلم کی بات کریں تو ہو سکتا ہے ہم نے ماضی کی کوئی ریسرچ پڑھی ہو اس میں ہم نے دیکھا ہو، یا آپ نے جنرل ریڈنگز کی ہو اس میں آپ نے دیکھا ہو، یا آپ کا اپنا اس میں انٹرسٹ ہو، تو پھر آپ اس کے اوپر کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے. ہائپوتھیسس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اینی ٹینٹیٹیو اور کنجیکچرل اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈسکرائب ریلیشن شپ بٹوین دا ویریبلس، تو اس کو ہم ہائپوتھیسس کہیں گے، ٹھیک ہے. یہ دلائل پر مبنی ایک فرضی حل ہوتا ہے جس کی جانچ پرکھ ہوتی ہے اور تجربے کے نتائج کے بعد اسے یا تو تسلیم کر لیا جاتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کی تردید کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہائپوتھیسس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نل ہائپوتھیسس جو کہ یہ کہتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس جو یہ کہتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی تعلق ہے، اس میں نیگیٹو ہوتا ہے. نیگیٹو ہائپوتھیسس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اور دوسری چیز کا آپس میں منفی تعلق ہے، ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے. یا پازیٹیو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھ رہی ہے، یا ایگزسٹینشیل ہو سکتا ہے یا یونیورسل ہو سکتا ہے. سورسز آف فارمولیشن آف ہائپوتھیسس کے یا تو یہ ہے کہ آپ نے ایبسٹریکٹ سملیرٹیز دو چیزوں میں سملیرٹیز دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی آپس میں انالوجیز ہیں کہ ایک جیسی ان کی فیچرز ہیں، کریکٹرسٹک ہیں، یا پھر آپ نے جو پاسٹ کی ریسرچز کی ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہائپوتھیسس بنایا جا سکتا ہے. کریکٹرسٹک آف گڈ ہائپوتھیسس کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ٹیسٹیبل ہونا چاہیے. اگر وہ ٹیسٹیبل نہیں ہوگا تو وہ اسٹڈی نہیں ہو سکے گی. جنرل ہارمونی ود دی ادر ہائپوتھیسس ان دی فیلڈ آف انویسٹیگیشن، کہ جو باقی ریسرچز ہو رہی ہیں اس سے اس کی ہارمونی ہونی چاہیے، اسی کے مطابق ہونا چاہیے، پارسیمونیس ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہو کہ ہم اس کا سولوشن نکال ہی نہ سکیں. آنسر پارٹیکولر پرابلم ایڈریسڈ اینڈ ناٹ سم ادر ون، ٹھیک ہے. آپ نے ایک مخصوص سوال کا حل اس کے ذریعے نکالنا ہو، یہ نہ ہو کہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہو جس کا کوئی حل نہ نکلے. لاجیکل ہو، سمپل ہو، ٹھیک ہے، کوانٹیفائڈ فارم میں آپ نے اس کو لکھا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سارے نتائج نکل سکتے ہوں اور اس کو اسکوپ جو ہے وہ جنرل ہو. تو یہ ساری کوالٹیز ایک اچھے ہائپوتھیسس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہمارا نیکسٹ کیا ہے کہ آپ نے تجرباتی ڈیزائن سلیکٹ کرنا ہے. تجرباتی ڈیزائن سلیکٹ کرنے کے لیے
آپ نے ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے پہلے آپ پارٹیسپینٹ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کن پارٹیسپینٹس کے اوپر جو ہے وہ تجربہ کرنا ہے. The type of participant studied will be determined by the nature of problem, کہ جس قسم کا ہمارا مسئلہ ہوگا اسی طرح کی ہم جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کو سلیکٹ کریں گے. Assigning participants to group. Participants should be assigned to groups in such a way that the groups will be approximately equivalent at the start of experiment. ان کی ایج سیم ہو, ان کا میریٹل اسٹیٹس سیم ہو, ان کی ایجوکیشن لیول سیم ہو, وہ ایک ہی قسم کے سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہوں. ٹھیک ہے, ان میں ان کا انٹیلیجنس لیول سیم ہو. ٹھیک ہے, ان کی جو ڈیموگرافک ویریبلز ہیں وہ سیم ہو, تاکہ جو اگر کوئی ڈفرینس آتا ہے تو وہ ہمارے تجربہ کرنے کی وجہ سے آئے. یہ نہیں کہ گروپ ہی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تجرباتی گروپ میں بہت زیادہ لائق لوگ موجود ہیں اور کنٹرول گروپ میں سارے نالائق لوگ موجود ہیں. یہ ایک گروپ میں اگر جو ہے وہ 25 سال کے بچے موجود ہیں, دوسرے گروپ میں اگر 10 سال کے بچے موجود ہیں, تو وہ گروپ جو ہے وہ ایکول نہیں ہوں گے. دونوں گروپس کو ایکول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ہم رینڈمائزیشن کرتے ہیں. دا گروپ ریسیونگ ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ جو ہے, جس کو تجرباتی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اس کو ہم ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں, اور جس کو تجرباتی ٹریٹمنٹ یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل نہیں دیا جاتا اس کو ہم کنٹرول گروپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ تجرباتی گروپ میں آزاد متغیر کا اطلاق ہوتا ہے, جبکہ کنٹرول گروپ میں آزاد متغیر کا اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو تجربہ کرنے کے لیے ہم مفروضے کے بعد ماہر نفسیات ایک تجرباتی ڈیزائن تشکیل دیتے ہیں, جس میں وہ تجزیہ کے مسائل بیان کرتا ہے اور ان شرائط کو بیان کرتا ہے جس کے مطابق مشاہدات کیے جاتے ہیں, اور تجرباتی آلات و سامان کا ذکر ہوتا ہے جو تجربے کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں, اور نتائج کی تشکیل کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان عوامل کے مطابق تجربہ شروع کیا جاتا ہے جن کے اثرات کا جائزہ لینا مقصود ہوتا ہے. یہ عوامل متغیرات یعنی کہ ویریبلز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ویریبلز کی بات کریں تو ویریبلز کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ویریبل از اینی تھنگ دیٹ کین بی چینج. ٹھیک ہے, جس کی ویلیو چینج ہو سکے. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, جیسے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, کچھ آپ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جو ہے وہ کنٹینیوس ویریبلز ہیں اور کچھ ڈسکریٹ ویریبلز ہیں, کچھ جو ہے وہ ماحول سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ ایکسٹرنسک ہیں, بیرونی عوامل ہیں, کچھ انٹرنسک ہے جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے. تو یہ سارے ویریبلز کی مختلف قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی جو متغیرات ہیں وہ دو ہیں, ایک کو آزاد متغیر کہتے ہیں اور دوسرے کو تابع متغیر کہتے ہیں. وہ اسباب واقعات یا عوامل جو کسی ماحول میں موجود ہوں اور اپنے اظہار میں خود مختار ہوں اسے ہم آزاد متغیر کہتے ہیں, اور وہ جن کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے, تجربہ کار ان میں کمی بیشی کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم آزاد متغیر کہتے ہیں. تابع متغیر یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل سے مراد وہ عنصر یا حالات ہیں جو آزاد متغیر پر منحصر ہیں اور آزاد متغیر میں تبدیلی لانے کی وجہ سے بدل سکتے ہوں یا نہ بدل سکتے ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آزاد متغیر میں کمی بیشی تابع متغیر میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. یہ وہ متغیرات ہوتے ہیں جو کہ علت و معلول یعنی کہ کاز اینڈ ایفیکٹ یا اسباب و نتائج کے تعلق کو معلوم کرنے میں مدد دیتے ہیں. مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ نیند میں کمی آموزش پر اثر انداز ہوتی ہے, تو نیند میں کمی جو ہے وہ آزاد متغیر ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو آپ کی آموزش میں چینج آئے گا وہ جو ہے وہ تابع متغیر ہوگا. اسی طرح اگر مفروضہ میں کی گئی پیشگوئی مشاہدہ کی جانے والی تبدیلی کے مطابق ہوگی تو مفروضہ کی تائید ہوگی, اور اگر جو ہے وہ تبدیلی مطابق نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہمارا مفروضہ جو ہے اس کی تردید ہوگی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ متغیرات ہوتے ہیں جو کہ نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, جن کو ہم بیرونی عوامل کہتے ہیں. یہ متعلقہ متغیرات کہلاتے ہیں. تجربہ کرنے والوں کو ان متغیرات پر گہری نظر رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ نتائج پر اثر انداز نہ ہو. ٹھیک ہے, determining the influence of independent variable. To determine the influence of independent variable, the experimenter administers one value of it to experimental group and the other to control group. For this purpose, there are several approaches. کہ ہم جو ہے آزاد متغیر پر انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اطلاق کرتے ہیں, جبکہ جو کنٹرول گروپ ہے اس میں نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں بٹوین گروپ ڈیزائن ہے, ود ان گروپ ڈیزائن ہے, ڈائریکٹ مینیپولیشن ہے, مینیپولیشن بائی سلیکشن ہے, سنگل ورسز فیکٹوریل ڈیزائن ہے. تو ان کے نام بھی آپ نے لکھنے ہیں. کون کون سے ہیں؟ بٹوین گروپ ڈیزائن, ود ان گروپ ڈیزائن,
جب آپ تجرباتی ڈیزائن کی بات کریں گے نا تو اس میں یہ ہیڈنگ لکھیں گے بٹوین گروپ ڈیزائن ود ان گروپ ڈیزائن ڈائریکٹ مینوپولیشن بائی سلیکشن اور سنگل ورسز فیکٹوریل ڈیزائن. ٹھیک ہے, یہ مختلف قسمیں ہیں. کنٹرولنگ ایکسٹرینیس ویریبلس کے آپ جو بیرونی متغیرات ہیں جو کہ ہمارے اسٹڈی کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. The experimenter must hold constant all the variables that may affect dependent variable. ٹھیک ہے, ایکسپٹ دا انڈیپینڈنٹ ویریبل. جو ہم ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی ٹیکنیک میچنگ ہے, دوسری رینڈمائزیشن ہے, تیسری کاؤنٹر بیلنسنگ ہے, چوتھی رینڈمائزڈ بلاک ہے اور پانچویں جو ہے وہ سنگل اینڈ ڈبل بلائنڈ کنٹرول ہے. میچنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کوالٹیز جو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹڈی کے اوپر انفلوئنس کر سکتی ہیں وہ سب میں ایک جیسی ہوں گی تو پھر آپ کی اسٹڈی کے اوپر افیکٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, میچنگ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ رینڈمائزیشن, کہ اس میں ہر بندے کے گروپ میں سلیکٹ ہونے کا اگر ایکول چانس ہوگا تو اس کو ہم رینڈمائزیشن کہیں گے. کاؤنٹر بیلنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو گروپ ہیں وہ ہر قسم کی شرائط سے گزریں گے. ٹھیک ہے, اور بے شک ان کو اپوزٹ سیکوینس میں گزارا جائے. رینڈمائزڈ بلاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ بلاکس بنائے ہیں رینڈمائز طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے. پھر سنگل اینڈ ڈبل بلائنڈ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف تجربہ کرنے والے کو جن کے اوپر تجربہ ہو رہا ہے یعنی جو کہ آپ کی اسٹڈی کے سبجیکٹ ہیں ان کو نہ پتا ہو کہ ان کے اوپر کیا تجربہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم سنگل بلائنڈ کنٹرول کہتے ہیں. اور اگر تجربہ کرنے والے اور جن کے اوپر تجربہ ہو رہا ہے دونوں کو نہ پتا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم سنگل اینڈ ڈبل بلائنڈ کنٹرول کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے تجربہ کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس دو گروپ ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں تجرباتی گروپ اور ایک کو کہتے ہیں کنٹرول گروپ. متغیرات کی متعارف کروانے کے بعد تجربہ کرنے والا اپنے زیر تجربہ معمولوں کے دو گروپ بناتا ہے. ایک کو کہتے ہیں تجرباتی گروپ جس میں آزاد متغیر کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ایک کو کہتے ہیں کنٹرول گروپ جو کہ ہر لحاظ سے سیم ہوتا ہے تجرباتی گروپ کے سوائے آزاد متغیر کے اطلاق کے. انتخاب یکسانیت کے معیار پر کیا جاتا ہے. تجربے کی ضرورت کے مطابق تمام متعلقہ متغیرات ان دونوں گروہوں کے لیے یکساں ہوں گے. آزاد متغیر صرف تجرباتی گروپ پر لاگو ہوگا. اسی طرح سے دونوں گروہوں کے درمیان نتائج میں جو تبدیلی آئے گی وہ آزاد متغیر کی وجہ سے آئے گی. ٹھیک ہے, وہ آلات جو مفروضی کی تائید یا تردید کے لیے درکار ہوتے ہیں انہیں آلات تجربہ کہتے ہیں یعنی کہ ٹولز آف ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. تجربے کی نوعیت کے مطابق یہ مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عام طور پر جو آلات درکار ہوتے ہیں ان میں اسٹاپ واچ ہے, ٹھیک ہے, میننگ فل اور میننگ لیس ورڈز کی لسٹ ہے, ملر لائر کارڈ ہے, TAT ہے, ٹھیک ہے, اسٹار پیٹرن ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد روشن بلڈ ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اسٹاپ واچ ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ قسم کے ہم جو ہے وہ ٹولز یوز کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے دوران ڈپینڈنگ آن کہ ہمارا ایکسپیریمنٹ کس کے اوپر ہے. مداخلتی یا متعلقہ متغیرات کا کنٹرول جو ہے وہ باضابطہ شرائط یعنی کہ کنٹرولڈ کنڈیشنز کے ذریعے کیا جاتا ہے. یعنی تجربے کے آغاز سے انجام تک وہ عوامل جو نتائج کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ ذات متغیر کی تبدیلی بھی باضابطہ شرائط کے مطابق ہونی چاہیے. تجربہ کا آخری مرحلہ جو ہے وہ نتائج کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تجربہ کار جو ہے وہ معمول کے رد عمل کا تجزیہ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے. ڈیٹا کلیکشن 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے, یونی ویریٹ ہو سکتی ہے, بائی ویریٹ ہو سکتی ہے یا ملٹی ویریٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں فار ایگزامپل کو ریلیشن شامل ہے, ٹھیک ہے, پرسنٹیج نکالنا شامل ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد مین میڈین موڈ نکالنا شامل ہے, کائی اسکیئر شامل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم زی ٹیسٹ لگاتے ہیں, ایف ٹیسٹ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, انووا لگاتے ہیں, منووا لگاتے ہیں, انکووا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ قسم کے ہم جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ریزلٹس کی فائنڈنگ کر سکیں. Generalizing the hypothesis, the experimenter may believe that the hypothesis is true for specific condition under which it was tested. ٹھیک ہے, he further generalizes the result on general population concerned. کہ جس پاپولیشن کے اوپر ہم نے اسٹڈی کیا ہے یعنی جس سیمپل کے اوپر ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم اس کی بیس پر تمام پاپولیشن پر اس ریزلٹ کی فائنڈنگ کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Making prediction hypothesis may be used to predict certain events in new situation. ٹھیک ہے,
پھر اس کے بعد ریپلیکیشن ایڈیشنل ایکسپیریمنٹ از کنڈکٹڈ ان the method of first experiment is repeated. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس کو ٹیسٹ کریں کہ آیا ہم نے جو فائنڈنگ کی ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، تو ہم اس کے لیے ریپلیکیشن کرتے ہیں، یعنی وہی تجربہ دوبارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آیا ہم نے تجربہ صحیح کیا یا نہیں کیا. The relationship between the independent and independent variable may be formulated as an empirical law, particularly if the relationship has been confirmed in replication experiment. And finally we explain an empirical law by means of some appropriate theory کہ اگر ہم بار بار جب بھی ریپلیکیٹ کرتے ہیں یعنی بار بار تجربہ کرتے ہیں تب بھی فائنڈنگ سیم آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں واقعی تعلق موجود ہے. تو ہم ایک تھیوری بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے دو چیزوں کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو مزید جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنی اسٹڈی کی فائنڈنگ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں. تجرباتی جو ہے وہ طریقہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نتائج نکالتے ہیں اس میں تجربہ کار معمول کے رد عمال کا تجزیہ کرتا ہے اور مختلف قسم کی شماریاتی طریقے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کو ریلیشن نکال سکتے ہیں، ہم مین میڈین موڈ نکال سکتے ہیں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکال سکتے ہیں، اس کے بعد کو فیکٹر انالیسس نکال سکتے ہیں، زی ٹیسٹ نکال سکتے ہیں، ٹی ٹیسٹ نکال سکتے ہیں، ایف ٹیسٹ نکال سکتے ہیں، انووا نکال سکتے ہیں، مینکووا نکال سکتے ہیں، کائی اسکیئر نکال سکتے ہیں. نتائج کی رپورٹ بھی باقاعدہ بنا لی جاتی ہے جو کہ مفروضہ قائم کیا گیا ہے، اس کی یا تو تصدیق ہو جاتی ہے یا تردید ہو جاتی ہے، یعنی جو علت و معلول کا جو تعلق ثابت کیا گیا ہے، تجویز کیا گیا تھا، وہ یا تو ثابت ہو جاتا ہے یا پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس رپورٹ میں عامل اور معمول کی رپورٹ بھی شامل ہوتی ہے. عامل یعنی سبجیکٹ سے مراد تجربہ، عامل یعنی کہ ایکسپیریمنٹل سے مراد تجربہ کرنے والا، اور معمول یعنی سبجیکٹ سے مراد وہ جس کے اوپر تجربہ کیا جاتا ہے. ساتھ ہی نتائج پر بحث کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں مفروضے کی تصدیق یا تردید ہو جاتی ہے. تجرباتی طریقے کے اگر ہم فوائد کی بات کریں تو یہ ایک سائنسی طریقہ ہے جس کے استعمال کی وجہ سے نفسیات آج سائنس کا درجہ رکھتی ہے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. اس کی مدد سے انسانوں کے علاوہ جانوروں کے کردار کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک معروضی طریقہ ہے جس میں موقع کی پسند ناپسند کا عمل دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اس کے طریقہ کار میں جو بھی نتائج آتے ہیں اس کی بار بار جانچ پڑتال بھی کی جا سکتی ہے. ان کی روشنی میں مستقبل کے کردار کے بارے میں پیشن گوئی یعنی کہ پریڈکشن بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ سارے ڈفرینٹ فوائد ہیں تجرباتی طریقے کے. مزید جو ہے آرٹیفیشل سچویشن کریٹ کی جاتی ہے جو کہ نیچرل کنڈیشن سے بالکل برابر ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمیں وقت کی بچت ہوتی ہے. یہ ایک سائنسی طریقہ کار ہے. اس میں جو ہمارے مسئلے ہوتے ہیں ان کو ہم معروضی طور پر اسٹڈی کر سکتے ہیں. ہم ان کو جب چاہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ریزلٹ کو ویریفائی کر سکیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. ریزلٹ جو ہیں وہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں اور ہماری پرسنل بائسز سے، فیلنگ سے، پریجوڈیسز سے جو ہے یا پسند ناپسند سے جو ہے وہ انفلوئنس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور معروضی طور پر جو ہے فائنڈنگز لی جاتی ہیں. ریزلٹ جو ہیں وہ پیور ہوتے ہیں، سائنٹیفک ہوتے ہیں، ٹیسٹیبل ہوتے ہیں، اور ان کی بنا پر ہم پریڈکشنز یعنی کہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈی میرٹس کی بات کریں تو ڈی میرٹس کی ان آرٹیفیشل ایکسپیریمنٹ سبجیکٹس میں ناٹ بیہیو نیچرلی، کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل طریقے سے بیہیو نہ کرے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو آل دا کنٹرول آل دا ایکسٹرینیس ویریبلس، کہ ہر جو بیرونی متغیر ہے اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بعض اوقات یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لمیٹڈ اسکوپ آن سیورل پرابلم، جیسے فار ایگزامپل جو سماجی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کنٹرول کرنا یا ان کے اوپر تجربہ کرنا جو ہے وہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ڈفرینٹ ڈی میرٹس تھے. ہوپ فلی کہ آپ کو تجرباتی طریقہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو اچھے سے یاد کر لیں. اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس.